सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाजरीन। प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुइज़ुर रहमान और मैं हूं अरीबा फातिमा। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे बात करेंगे सऊदी इंडिपेंडेंस डे के बारे में। बिल्कुल नाजरीन, आज के दिन यानी 23 सितंबर को हमारा जो बरादर मुल्क है सऊदी अरब, वो अपना कौमी दिन मनाता है जिसको यौमुल तासीस अल सऊदी कहा जाता है। और सऊदी अरब चूँकि हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है और हमारा इस्लामी बरादर मुल्क है और पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है, तो हम पूरी कौम बोल न्यूज़ और फ्रंट पेज की टीम की तरफ से अपने बरादर मुल्क और उसके तमाम शहरियों को यौम तासीस अल सऊदी की बहुत बहुत मुबारक देते हैं। और मैं अभी क्योंकि अभी हाल ही में सऊदी अरब से होके आया हूँ, तो कमाल का जोश व खरोश था और काफ़ी देख के मज़ा आया जो वहाँ पे माहौल था। तो हमारे जितने भी सऊदी बहन भाई हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उनका दिन काफ़ी अच्छा गुजरेगा। तो नाज़रीन, हम यहाँ से बाकायदा आगाज़ करेंगे और आज हमारे साथ फ्रंट पेज पर एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं और वो है निगर दाद, जो पाकिस्तान की एक नामवर वकील हैं और डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। ये बताना ज़रूरी है कि डिजिटल राइट्स फाउंडेशन 2012 में कायम की जाने वाली वो तंजीम है जो इंसानी हकूक़ और इंक्लूजन और जमहूरी अमल या डेमोक्रेटिक प्रोसेस और डिजिटल गवर्नेंस की हिमायत के लिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ पर तवज्जो देती है। इसके मैंडेट में ऑनलाइन आज़ादी इज़हार राय और प्राइवेसी के लॉज और डेटा प्रोटेक्शन और ख़वातीन के ख़िलाफ़ ऑनलाइन तशद्दुद जैसे मसाइल शामिल हैं। निगर दाद को हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मुश्तमिल हाई लेवल एडवाइजरी काउंसिल के अंदर शामिल किया गया है और ये बोर्ड दुनिया भर से मुंतखब करदा मुमताज़ शख्सियात पर मुश्तमिल है। बिल्कुल दुरुस्त। और ये एडवाइजरी बोर्ड AI की आलमी गवर्नेंस के मौजू पर तवज्जो देगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा दुनिया का इशू है, क्योंकि AI का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क काफ़ी वीक है, जिसकी वजह से काफ़ी खदशा है कि प्रॉब्लम्स काफ़ी बड़े हो सकते हैं। नाज़रीन, इस बोर्ड का मकसद साल के अख्ताम तक अबूरी सिफारिशात पेश करना है। ये सिफारिशात 3 अहम शोबों पर मरकूज़ होंगी: AI की गवर्नेंस, जनरेटिव AI और उनकी टेक्नोलॉजीज़ की तयनाती से वाबस्ता ख़तरात और चैलेंजेस की मुश्तरका समझ। इसके अलावा ये बोर्ड अक़वाम मुत्तहिदा के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ भी उसके फराहमी की तरफ भी तेज़ी से अमल पैरा है और इसकी तरफ तवज्जो देता है। इनका मकसद नई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने के दौरान पैदा होने वाले इंसानी हुकूक़ के मसाइल की निशानदही करना है, जो कि दुनिया भर में पसमानदा कम्यूनिटीज़ को मुतासर कर सकते हैं। इसके साथ हम आपको बताते चलें कि निगर दाद इस वक्त मौजूद हैं समिट ऑफ द फ्यूचर में, जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली के आगाज़ से पहले मुनक़िद किया जा रहा है इस वक्त न्यूयॉर्क में, और वो हमें ज्वाइन करेंगी डायरेक्टली न्यूयॉर्क से। तो बहुत शुक्रिया आप किया निगर दाद, वेलकम टू फ्रंट पेज। हमें पता है आप बहुत इस वक्त मसरूफ़ हैं और इनफैक्ट न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली भी शुरू होने वाली है। तो बिफोर वी बिगिन फॉर्मली, मैं सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहती थी कि ये पैक्ट ऑफ द फ्यूचर जिसके बारे में आवाम को काफ़ी दफ़ा सुनने को मिल रहा है, क्योंकि ये इसको कहा जा रहा है समिट ऑफ द फ्यूचर, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है और अभी तक सो फार क्या ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आपको लगता है पर्टिकुलरली बहुत इम्पोर्टेंट है? जी बहुत शुक्रिया। नहीं, ये जो इस दफ़ा जो UN जनरल असम्बली है, ये इसको समिट ऑफ द फ्यूचर इस वजह से कहा गया है क्योंकि दुनिया में बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं टेक्नोलॉजिकल बट ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट और पीस के हवाले से, यंग लोगों के हवाले से। तो 3 एक्शन डेज़ रखे गए, जिसमें एक एक्शन डे जो है वो डिजिटल फ्यूचर फॉर ऑल के नाम से है, और वो हमारे काम के हवाले से इस वजह से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट जो है, जो कि एक प्रोसेस पिछले कुछ अरसे से जारी है, काफ़ी महीनों से, उस पर मेंबर स्टेट्स निगोशिएट करें, क्योंकि एक तरह का पैक्ट है जिसमें जो मेंबर स्टेट्स हैं वो इस पे निगोशिएशंस करी थी, तो उन्होंने अडॉप्ट करना था। अब उसके साथ साथ एक और भी चीज़ इनिशिएटिव शुरू हुआ, वो था अराउंड UN सेक्रेटरी जनरल ने अपनी एक एडवाइजरी बॉडी तश्कील दी ऑन AI पे, जो कि हाई लेवल बॉडी थी। उसका मकसद ये था कि वो ऐसी रिकमेंडेशंस दें AI ग्लोबल गवर्नेंस के हवाले से जो कि इवेंचुअली इस ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट का हिस्सा बने, और मैं उस बॉडी का हिस्सा हूँ। हमने पिछले 1 साल में काफ़ी ज़्यादा
اس پہ کام کیا, ہم بہت سے ہزاروں لوگوں سے ملے, ہم نے ان کی ریکمنڈیشنز لیں, اور اس بیسیکلی جو فائنل رپورٹ ہے ہماری ریکمنڈیشنز کے ساتھ, وہ 2-3 دن پہلے ہی ریلیز ہوئی ہے انگا پہ, اور اس میں جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ آج فائنلی کمپلیٹ ہوئی ہیں نیگوشیشنز گلوبل ڈیجیٹل کمپیکٹ کی, اور ہماری کافی زیادہ جو ریکمنڈیشنز ہیں اس ایڈوائزری باڈی کی وہ کمپیکٹ کا حصہ بنی ہیں, اور ممبر اسٹیٹس نے ان کو اڈاپٹ کیا ہے. تو بیسیکلی ایک بہت تاریخی ایک مومنٹ ہے کہ اے آئی گلوبل گورننس کے حوالے سے ہم نے کس طریقے سے ایک شیپ, ایک فریم ورک دینے کی کوشش کی ہے, جو کہ اب ممبر اسٹیٹس اس کو آگے لے کر کے چلیں گی. تو یہ بہت ایک اہم دن بھی ہے, اور میں کہوں گی کہ ہسٹورک مومنٹ بھی ہے. بالکل, کنگریچولیشنس ٹو یو نکھت. آئی تھنک کہ کافی کمال کی بات ہے کہ دس از دا فرسٹ ٹائم ایک انٹرنیشنل فریم ورک بنایا جا رہا ہے اے آئی کو مد نظر رکھتے ہوئے, جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. دس لیڈس می ٹو مائی نیکسٹ کویشچن کہ آپ میٹا کی ایڈوائزری بورڈ میں بھی تھیں, اور اب آپ یو این کے ساتھ بھی کام کر رہی ہیں اے آئی کے اوپر. تو یہاں آپ کس قسم کا کانفلکٹ آپ کو نظر آتا ہے؟ کیونکہ جس طرح سے سوشل میڈیا پلیٹفارمز اے آئی کو مانیٹر کرنا چاہتے ہیں, اور جس طرح سے انٹرنیشنل ریگولیٹری باڈیز جیسے یورپین یونین یا یونائٹڈ نیشنز اس کو مانیٹر کرنا چاہتے ہیں, اس میں کافی فرق ہے, اور کافی اس میں ان کے مطلب ڈفرینسز آف اوپینینس بھی ہیں ان ٹرمز آف کس قسم کے رائٹس آپ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں, کس قسم کے رائٹس آپ کو تھوڑے مانیٹر کرنے چاہیے. تو اس کے حساب سے آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے کہ یہ کتنا آسان یا مشکل آپ کو لگ رہا ہے کہ سب سیم پیج پر آ کے ایک ایسا کمپریہنسو فریم ورک بنائیں جو سب کے لیے ہی بینیفیشل ہو؟ دیکھیں, جو یو این کا جو فریم ورک ہے وہ ہمیشہ سے ہی ملٹی اسٹیک ہولڈرزم کو سپورٹ اور پروموٹ کرتا ہے. تو اس میں تمام ایکٹرز آ جاتے ہیں, اور سب کو ایک طرح سے برابری کی سطح پہ ان کی بات سننے کی کوشش کی جاتی ہے, جس میں کمپنیز بھی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر, گورنمنٹ, اسٹیک, سول سوسائٹی, اکیڈیمیا, ٹیکنیکل کمیونٹی, اور وہ تمام مل کے شیپ کرتے ہیں یہ فریم ورک. جو اے آئی ایڈوائزری باڈی تھی یہ ٹرولی ملٹی اسٹیک ہولڈر ایک باڈی تھی, جس میں سول سوسائٹی کے لوگ جس طرح ہم ہیں, کمپنیز, اوپن اے آئی, گوگل اس کا حصہ تھیں, مائکروسافٹ حصہ تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹس بھی. اور تب ہم نے مل کے یہ ایک گورننس ماڈل بنایا, ریکمنڈیشنز دی جو کہ اب اڈاپٹ ہوئی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ میٹا اوورسائٹ بورڈ کا جو میں حصہ ہوں, دیکھیں میٹا اوورسائٹ بورڈ از آلسو این انڈیپینڈنٹ اوورسائٹ باڈی. وہ کوئی میٹا کا اس طرح میٹا کا حصہ نہیں ہے. ہم تو میٹا کو بلکہ اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں کہ آپ کی جو کانٹینٹ ماڈریشن ڈیسیجنز ہیں وہ آیا واقعی آپ کے یوزرز کے لیے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, یا آپ نے مارکیٹس کی بنیاد پہ کہ ای یو آپ کی مارکیٹ ہے یا یو ایس آپ کی مارکیٹ ہے تو آپ اس کے مطابق دیکھ رہے ہیں, اور آپ کمیونٹیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں, یا آپ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فریم ورک کو نہیں دیکھ رہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو اوورسائٹ بورڈ ہے اس کو تو بالکل کوئی اس سے اختلاف نہیں ہے کہ ریگولیشنز نہیں ہونے چاہیے. لیکن جو کانفلکٹ آتا ہے وہ میرے حساب سے, میرا جو ذاتی نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام دنیا میں تمام ممالک جو ہیں وہ رول آف لا کے حساب سے برابر نہیں ہے. کسی ملک میں آپ ای یو کو اٹھا لیں تو ان کا اسٹرکچر ڈیفائنڈ ہے, وہ ایک اسٹرانگ رول آف لا جورسڈکشن ہے. وہاں پہ آپ کوئی بھی نظام لے کر آئیں گے تو ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنی حکومت کو, اپنی ریاست کو ٹرسٹ کرنا ہے ایز کمپیئر ٹو کمپنیز, رائٹ. لیکن اگر آپ دوسرے ممالک کو اٹھا لیں جہاں پہ اسٹرکچر اسٹرانگ نہیں ہے, جہاں پہ ڈیٹا پروٹیکشن رجیمز نہیں ہے, جہاں پہ پریویسی لا جیسی نہیں ہے, اگر وہ آپ کی ریگولیشن لے کر آئیں تو پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ ریگولیشن کی نیت کیا ہے, وہ کس لیے لائی جا رہی ہے, اس کو لانے کا مقصد کیا ہے. آیا واقعی پلیٹ فارمز کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے, یا اس آن لائن اسپیس کو سیفر بنانا ہے, ایکویٹیبل بنانا ہے, یا آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک فرق ہے جس کو ہمیں دیکھنے کی بہت ضرورت ہے, کہ اسی وجہ سے فلی ریگولیٹری انوائرمنٹ کو سپورٹ کرنا ہم سب کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اپنا کانٹیکسٹ کیا ہے, ہمارے اپنے رول آف لا کی کیا سچویشن ہے. کوئی ریگولیشن کہیں سے کاپی پیسٹ کر کے ہم لے تو آئیں, لیکن اگر آپ کے پاس ایکو سسٹم ہی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے نہ ہو, یا انیبلنگ انوائرمنٹ نہ ہو, آپ اے آئی پالیسی لے آئیں
نیشنل پالیسی لیکن آپ کا ڈیٹا پروٹیکشن لا نہ ہو تو آپ مجھے بتائیں اے آئی پالیسی کو آپ کیسے انفورس کریں گے. بالکل آئی تھنک یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات کی ہے نگہت آپ نے, بیکاز اے آئی پالیسی بن تو جاتی ہے لیکن جس ملک میں ڈیجیٹل لٹریسی کا مسئلہ ہو اور ڈیجیٹل رائٹس کی پروویژن کا ایشو ہو تو اس کے ساتھ یہ پھر جوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بالکل نگہت, دس میکس می ارائیو ٹو اے کویسچن کہ اس طرح کے پوری اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو کئی مومنٹس ہیں ویئر UNGA نے کافی زیادہ اس طرح کے وی ہیو ارائیو ٹو مومنٹس اباؤٹ ڈفرنٹ ٹاپکس, بٹ انفارچونیٹلی جہاں پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو آئی تھنک کافی ہم فالٹر بیک کرتے ہیں اس معاملے میں. ہاؤ ڈو یو تھنک کہ آپ اپنی اس پوزیشن کو یوز کر سکیں گی ٹورڈز پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آف واٹ دا فریم ورک دیٹ یو ٹیکنگ پارٹ ان؟ دیکھیں ہم نے ایک فریم ورک تو دے دیا اور وہ اس کو شامل بھی کر لیا اس کمپیکٹ میں. آئی تھنک اب یہ تمام اسٹیک ہولڈرس کی ذمہ داری بنتی ہے, خاص طور پہ سول سوسائٹی کی ذمہ داری بنتی ہے یا ریسرچرس کی, اکیڈیمکس کی, کہ ہم پاورفل ایکٹرس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. اور یہاں پہ پاورفل ایکٹرس کون ہیں؟ وہ ہیں آپ کی گورنمنٹس ہیں اور آپ کی کمپنیز ہیں, رائٹ. تو آپ کس طریقے سے گورنمنٹس کو پش کریں گے کہ آپ نے جس چیز کے لیے حامی بھری ہے گلوبل ڈیجیٹل کمپیکٹ میں, آپ اس کو کیسے فلفل کریں گے یا انفورس کریں گے؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ UN کے جو میکنزمس ہیں یا فریم ورکس ہیں یا انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس فریم ورک بنائے گئے ہیں وہ بڑی والنٹری بنیادوں پہ ہیں, لیکن کم از کم کوئی فریم ورک تو ہے جس کے تحت آپ ممالک کو یہ یاد دلا سکتے ہیں کہ آپ نے اس کے لیے حامی بھری تھی, آپ نے یہاں پہ ووٹ دیا تھا, آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں. اب کچھ موجود ہے جس کے اوپر ایک اچھا ہم لوگوں نے ایک آپ کا گراؤنڈ ورک بنا دیا ہے, اس کے اوپر ایک عمارت اچھی کھڑی ہو سکتی ہے اگر تمام لوگ نیک نیتی کے ساتھ اس میں شامل ہوں. اور ہمیں یہ دیکھنے کی بھی بڑی ضرورت ہے کہ یہاں پہ جو مغربی ممالک ہیں وہ اس ریس میں آگے نہ نکل جائیں. یہ کیونکہ انہوں نے ریس بنا دیا ہے, رائٹ. تو ہمیں جو میرا کام تھا اور کچھ ہمارے جو اور بھی لوگ اس باڈی کا حصہ تھے, ہمارا یہ کام تھا کہ تمام ممالک کو ساتھ لے کر کے چلیں, خاص طور پہ وہ جہاں پہ ڈیجیٹل لٹریسی کا مسئلہ ہے, جہاں پہ ریسورسز کا مسئلہ ہے, جہاں پہ ٹیلنٹ کا مسئلہ ہے, جہاں پہ ریسرچ نہیں ہے اے آئی پہ, اے آئی کے بارے میں کوئی بات چیت ہی نہیں ہے. اور ہم ان کمروں کا حصہ نہیں ہے جہاں پہ اے آئی گورننس پہ اس وقت بات چیت ہو رہی ہے, چاہے وہ US ہو, چاہے UK ہو, چاہے EU ہو. تو یہ فریم ورک کم از کم وہ پرووائڈ کرتا ہے کہ سب کو موقع ملے اور وہ اس پہ حصہ لیں. Because I'm really glad کہ at least ہم in the shape of your presence in the advisory council ہم at least some form of پاکستانی representation دیکھ رہے ہیں ان معاملات میں. Thank you so much نگہت, آپ نے ہمیں بہت ہی valuable insight سے آگاہ کیا and congratulations, آپ کی وجہ سے finally پاکستان has a seat at some table, so we are glad to have you. بالکل ناظرین, اس کے ساتھ یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک وقفے کا, تو آپ کہیں نہیں جائیے گا, ہمارے ساتھ ہی رہیے, دیکھتے رہیے بول نیوز. ویلکم بیک ٹو فرنٹ پیج. ناظرین, بریک سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا یونائٹڈ نیشنز بورڈ ایڈوائزری بورڈ فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اب ہم بات کرتے ہیں حالیہ دنوں میں ہونے والے تشویشناک واقعے میں, جہاں حزب اللہ کے اوپر لبنان میں کافی زیادہ حملے ہوئے اسرائیل کی جانب, اور وہ بھی پیجرز کے ذریعے. تو یہ کافی تشویشناک بات ہے, آئیے اس پہ نظر ڈالتے ہیں. آج ہم ایک انتہائی اہم اور تشویشناک موضوع پر بات کریں گے. اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کشیدگی نے ایک نیا خطرناک موڑ اختیار کر لیا ہے. 21 ستمبر 2024 کو اسرائیلی فضائیہ نے لبنان پر شدید حملے کیے, جس سے صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے. یہ حملے اس وقت ہوئے ہیں جب پورا خطہ پہلے سے ہی کشیدگی کی لپیٹ میں تھا. ناظرین یہ حملے بالکل اس وقت کیے گئے جب حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ اپنی پہلی تقریر کر رہے تھے. یہ تقریر ان 2 دنوں کے حملوں کے بعد تھی جس میں لبنان بھر میں پیجرز اور واکی ٹاکی کے ریڈیو پھاڑے گئے. اسرائیلی جنگی طیارے بیروت کے اوپر سے کم ارتقاء پر اڑتے ہوئے گزرے اور 2 بار سونک بوم پیدا کیا. یہ ایک واضح پیغام تھا کہ اسرائیل کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے. ان حملوں میں لبنانی شہری اور حزب اللہ کے ممبران سمیت کم از کم 2 بچے بھی شہید ہوئے. اب تک کی رپورٹس کے مطابق تقریباً 45 افراد شہید ہو چکے ہیں اور تقریباً 3000 افراد زخمی ہو چکے ہیں. یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ یہ حملہ کتنے وسیع پیمانے پر کیا گیا تھا. 8 اکتوبر سے اب تک جب سے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان سرحد پر حملے شروع ہوئے, 600 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں, جن میں 100 سے زائد شہری شامل ہیں.
یہ ایک خوفناک انسانی المیہ ہے۔ ناظرین، حسن نصراللہ نے اپنی تقریر میں ان حملوں کو بڑا دہشت گردانہ آپریشن، نسل کشی اور قتل عام کا عمل قرار دیا۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ ایک بڑا دھچکا تھا جو مزاحمت کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے۔ اس بیان سے یہی سمجھ آتا ہے کہ حزب اللہ کو کتنا بڑا نقصان پہنچا ہے، لیکن انہوں نے اسرائیل، خاص طور پر وزیر اعظم نیتن یاہو کو للکارتے ہوئے کہا کہ ہم حملے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم اسے ایک موقع سمجھتے ہیں۔ یہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ حزب اللہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو ذرا بھی تیار نہیں ہے۔ اسرائیل کے اس مقصد کے جواب میں کہ وہ اپنی سرحد کو محفوظ بنانا چاہتا ہے تاکہ وہاں سے بھاگے ہوئے لوگ واپس آ سکیں، نصراللہ نے کہا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ آباد کاروں کو ان کے گھروں میں واپس نہیں لا سکیں گے۔ یہ بیان دکھاتا ہے کہ دونوں فریقوں کے درمیان کشیدگی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ حزب اللہ کب اور کہاں جوابی کارروائی کرے گا۔ شاید یہ خاموشی بھی ایک حکمت عملی ہے۔ ناظرین، حزب اللہ کے قریب سمجھے جانے والے لبنانی سیاسی تجزیہ کار قاسم قصیر نے الجزیرہ کو بتایا کہ جواب تدریجی بڑھتا ہوا اور تکلیف دہ ہوگا، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کو اب بہت احتیاط سے اپنا اگلا قدم اٹھانا ہوگا، کیونکہ لبنانی امریکی یونیورسٹی کے پروفیسر عماد سلامی کے مطابق حالیہ اسرائیلی حملے نے حزب اللہ کی سنگین کمزوریوں کو ظاہر کیا ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ حزب اللہ کی جوابی کارروائی میں تاخیر ہوگی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ منظم کرنے اور غزہ میں ممکنہ سیز فائر کا انتظار کرنے کی کوشش کرے گی۔ یہ واضح ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان ٹیکنالوجی کا فرق بہت زیادہ ہے۔ نصراللہ نے خود اس بات کو تسلیم بھی کیا اور کہا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ دشمن کو ٹیکنالوجی میں برتری حاصل ہے، خاص طور پر جب اسے امریکی اور مغربی ممالک کی حمایت حاصل ہے۔ حزب اللہ کے حامی ٹیلی گرام گروپس نے بدھ کو کچھ اسرائیلی ویب سائٹس بشمول کچھ اسرائیلی میونسپیلٹیز کے پیجز ہیک کیے ہیں، لیکن یہ واضح ہے کہ یہ اسرائیلی ٹیکنالوجی کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اس پورے واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن کتنا نازک ہے۔ بیروت کے سینٹ جوزف یونیورسٹی کے پروفیسر کا کہنا تھا کہ ہم ایک نیٹ فلکس سیریز یا ڈسٹوپیا میں رہتے ہوئے محسوس کر رہے ہیں۔ یہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کی تاریخ میں بے مثال ہے اور ہم نے بہت سارے المناک واقعات دیکھے ہیں۔ ناظرین، حزب اللہ کے پاس مواصلاتی نظام پر حملوں نے کچھ لبنانی لوگوں کو فکر مند کر دیا ہے کہ کہیں اس کے بعد اسرائیلی حملہ نہ ہو جائے۔ حالانکہ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ فوری طور پر حملے کا امکان نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسرائیل ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے خلاف اپنی جارحیت نہیں بڑھائے گا۔ یہ صورتحال بتاتی ہے کہ خطے میں کشیدگی کتنی زیادہ ہے۔ گلوبل گارڈین رسک مینجمنٹ فرم کا کہنا ہے کہ پیجر حملوں نے حزب اللہ کو ایک بہت واضح پیغام دیا ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس حملے سے اسرائیل اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی شمالی سرحد پر بے گھر ہوئے اسرائیلیوں کو واپس لانا چاہتے ہیں، کیونکہ حالیہ واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں فریق کسی بھی مذاکراتی معاہدے سے مزید دور ہو رہے ہیں۔ ناظرین، اس پورے واقعے میں ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے کیے گئے حملوں کی نوعیت بدل گئی ہے۔ اب وہ عام شہریوں کے استعمال میں آنے والے آلات کو بھی اپنا ہدف بنا رہا ہے۔ یہ ایک خطرناک رجحان ہے جو جنگی قوانین کی خلاف ورزی بھی ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے معیز، یہ حملے نہ صرف انسانی جانوں کے لیے خطرہ ہیں بلکہ یہ پورے خطے کی معیشت کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ لبنان پہلے ہی معاشی بحران سے گزر رہا تھا اور اب اس حملے کی وجہ سے معیشت پر مزید بوجھ بڑھ رہا ہے۔ لوگوں کا روزمرہ کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے، سیاحت ٹھپ ہو رہی ہے اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں بہت زیادہ کمی آ گئی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح جانب اشارہ کیا ہے ریبا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ یہ حملے خطے میں ایک نئی ٹیکنالوجی کی دوڑ کو بھی جنم دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے انتہائی پیچیدہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے، اب یہ ممکن ہے کہ دوسرے ممالک بھی اسی طرح کی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی کوشش کریں، جو کہ ایک خطرناک مسابقت کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کی دوڑ پورے خطے کو ایک اور خطرناک سمت لے جا سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس صورتحال کا عالمی سطح پر کیا اثر پڑتا ہے۔ کئی ممالک نے اس تنازع پر اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ نے بھی اس معاملے پر فوری توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بالکل، اور یہاں اب جو سب سے اہم سوال یہ آتا ہے کہ امریکہ اس صورتحال میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ناظرین، جیسے کہ ہم آپ کو بتائیں اور I'm sure آپ کو بھی پتا ہوگا کہ امریکہ اسرائیل کا ایک مین اتحادی ہے، لیکن وہ خطے میں امن بھی چاہتا ہے۔ کیا امریکہ اسرائیل پر دباؤ ڈالے گا کہ وہ اپنے حملوں کو روکے، یا پھر وہ خاموش تماشائی ہی بنا رہے گا؟ امریکہ کی پوزیشن بہت نازک ہے۔ وہ ایک طرف اسرائیل کا ساتھ دینا چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ خطے میں مزید کشیدگی بھی نہیں چاہتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ امریکی حکام نے حزب اللہ کے خلاف کارروائیوں کی حمایت کی ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے شہریوں کے تحفظ پر بھی زور دیا ہے۔
اب تو معاملات شاید ان کی سمجھ سے بھی باہر جا رہے ہیں۔ آپ کا بالکل خیال درست ہے، اور یہ صورتحال صرف امریکہ کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری مغربی دنیا کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ وہ اس وقت دہشت گردی کے خلاف لڑائی کے نام پہ اسرائیل کو دہشت گردی کی اجازت دے رہے ہیں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھی خاموش ہیں۔ بالکل، اور اس سب کے درمیان ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس تنازع کی سب سے بڑی قیمت عام شہریوں کو چکانی پڑ رہی ہے۔ ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، بچے اپنی تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں، اور لوگوں کی روزمرہ کی زندگی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ اب اس وقت دنیا کو تباہی کی طرف اور بڑھتا ہوا دیکھا جا رہا ہے۔ اس لیے ناظرین، یہ بہت ضروری ہے کہ تمام فریقین مل کر ایک پرامن حل تلاش کریں، اور مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے جس سے اس بحران کو حل کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ بہت ہی جو انٹرسٹنگ پارٹ ہے اباؤٹ دس انٹائر تھنگ وہ یہ ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس فورسز نے بہت پہلے سے یہ پلان کیا ہوا تھا۔ انہوں نے انفیکٹ ایک ایسی کمپنی سیٹ اپ کی تھی جہاں سے لوگوں کو یہ خیال ہی نہ آئے کہ یہ کسی انٹیلیجنس سروس نے سیٹ اپ کی ہے۔ وہ ایک معمولی پیجرز کی کمپنی تھی جو ڈاکٹرز، ٹیچرز کئی آپ کو تو پتہ ہے موئس کے جیسے بھی ویسٹرن کنٹریز میں کافی زیادہ پیجرز کا استعمال ہے، اور اسپیشلی ڈاکٹرز جو پیجرز تقریباً روز ہی اپنے کاموں کے لیے یوز کرتے ہیں، ان کو ایمرجنسی الرٹس اس پر آتے ہیں۔ تو کئی لوگ ایسے بھی تھے جن کا حزب اللہ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، انہوں نے بھی وہی پیجرز خریدے، کیونکہ یہ مسئلہ ہوتا ہے جب آپ انٹیلیجنس کے تھرو ایک بہت ہی میسو آپریشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اکثر انٹیلیجنس فیل بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے BAC کنسلٹنگ نام کی کمپنی اور گولڈ اپولو جو ایک تائیوانیز کمپنی ہے، ان کمپنیز کا جو ہے انوالومنٹ سامنے بھی آئی ہے، اور اس پہ مزید تحقیقات بھی جاری ہیں کہ کس طریقے سے ایکسپلوسیو ان پیجرز کے اندر جو ہے وہ پیوست کیے گئے۔ بالکل، اور آپ دیکھیں تو ٹو بی ویری آنیسٹ اف وی لک ایٹ دی لارجر پکچر، اور اگر آپ 7 اکتوبر کیا بلکہ 1948 سے واقعات کو نظر ڈالیں تو ایک طرح سے I'm not even surprised Israel went on to the extent of doing this because جنہوں نے بچے فلسطین میں نہیں چھوڑے، نہ ٹیچرز، نہ ہسپتال، نہ سکولز، تو ان کے لیے یہ بھی کرنا کوئی I don't think کہ ان کو 1 منٹ کے لگا ہوگا کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ بالکل، اینڈ موئز آئی تھنک یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اصل میں اس سے پوری مڈل ایسٹ کی سچویشن چینج ہوتی ہے۔ جب فلسطین پہ گولہ باری ہوتی ہے تو جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، جو ہمارے یورپین یونین اور یونائٹڈ نیشنز کے رکھوالے ہیں، وہ اس پہ اتنی گہری توجہ نہیں دیتے، لیکن اب یہ معاملہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ یہ ایک ورلڈ وار کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں سچویشن کو جاتے ہوئے، اور کافی زیادہ ہمیں توقع ہے کہ حزب اللہ سے بھی کوئی ایک ہیوی رسپانس ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے تو لگتا ہے یہ سچویشن کانسٹنٹلی پروگریس ہوتی رہے گی اور اس میں مزید ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی۔ ایٹ دا مومنٹ اسرائیل از لائک اے ڈاگ وداؤٹ اے لیش، اینڈ آئی تھنک a leash needs to be put around its neck اگر ان چیزوں کو، ان حالات کو بہتر کرنا ہے۔ ٹو بی ویری آنیسٹ کافی سخت ہلکا بات کا میں نے استعمال کیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی کوئی اور بہتر طریقہ بھی نہیں ہے اس کو ناظرین ڈسکرائب کرنے کے لیے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ خطے میں امن دوبارہ لوٹ کے آئے، کیونکہ اس کا جو سب سے زیادہ نقصان ہے وہ عام آبادی کو ہوتا ہے، تو ہم تو صرف یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اسرائیل اور عالمی دنیا ہوش کے ناخن لے، کیونکہ اس میں جس طرح بے گناہ لوگوں کا نقصان ہوا ہے اس پہ تو الفاظ جو ہے ساتھ ہی نہیں دیتے۔ ناظرین، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے ختم۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ دوبارہ کل۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔